जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शकील बलोच और आप देख रहे हैं शकील बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज हम जिस शख्सियत से बात करेंगे, सियासी तौर पर एक वर्कर से एक बहुत बड़े ओहदे पर आए हैं, वो कैसे आए हैं, उनका नाम हाफिज ज़ीशान रशीद, वाइस चेयरमैन PHA आज हमारे साथ हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि सियासी वर्कर से एक बड़े ओहदे पर कैसे आए हैं। जी हाफिज साहब बताएं कि एक सियासी एक वर्कर से आप आज वाइस चेयरमैन PHA बैठे हुए हैं, कैसे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शुबा नहीं है कि मुझे फ़ख्र भी है कि मैं एक सियासी कारकुन हूँ। किसी पैसे के बलबूते पे या किसी सिफारशी कल्चर से मैं नहीं यहाँ तक पहुँचा। मैंने तलबा सियासत से आगाज़ किया, कॉलेज से तलबा सियासत ज्वाइन की। बाद अज़ां ये सफ़र 2005 में 2001 से शुरू किया था और कॉलेज की सियासत के बाद मैं 2005 में अमली सियासत में आया, लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह भारी अक्सरियत से जीता मैं। उसके बाद 2007 में मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। इस्लामी जमीयत तलबा से जो सफ़र शुरू किया था वो मैंने दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की 2007 में। और उसकी वजह ये थी कि उस वक्त जो सबसे एक नज़रियाती एतबार से देख लें, अभी आजकल जो हम नारा सुन रहे हैं अमरीकी गुलामी, वो कि ये नारा बहुत पुराना है तहरीक इंसाफ का। एक ये बड़ा अपील करता था यकसा निज़ाम तालीम, ये भी हमारे मंशूर का हिस्सा था। चूँकि मैं तालीम से वाबस्ता रहा तो मुझे ये 2-3 नारे बड़े अपील करते थे। तो मैंने नज़रियाती तौर पर खान साहब के नज़रिए को तस्लीम किया, माना और मुझे लगा कि हमें अपने मुल्क के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए इस तहरीक का हिस्सा अपना जो हिस्सा है वो इस तहरीक के लिए हमें डालना चाहिए। तो 2007 में तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और उसके बाद तहरीक इंसाफ की यूनियन कौंसिल से लेकर मैंने पंजाब और फिर लाहौर लेवल तक काम किया। इलेक्शन भी यूसी का लड़ा था? जी मैंने लड़ा था, वो 2005 में मैंने लड़ा था। तो बड़ा अच्छा सफ़र रहा। बाद जब 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई तो मेरी पार्टी के लिए जो खिदमात थी उसके एतराफ़ में मुझे बतौर वाइस चेयरमैन पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी तैनात किया गया, जिसे मैंने कोशिश की कि मैं हर मुमकिन कोशिश करूँ। जो मेरा मैंडेट था मैंने अपने इख्तियारात से तजावज़ नहीं किया। पार्टी के कारकुनों को मैंने बेहतर अंदाज में अकोमोडेट किया। शहर लाहौर के जो लोग थे उनको ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के हवाले से, पब्लिक पार्क के हवाले से अगर कोई इशू थे वो हल करने में मामलत की उनकी, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान, उसको इम्प्लीमेंट करने में अपना मरकजी रोल अदा किया। इसी पे बात करते हैं, ग्रीन एंड क्लीन का नारा या इस पर काम भी किया है? देखिए, तहरीक इंसाफ का तो मंशूर नारा है ही नहीं, वो तो अमल दरामद है। उसकी आप सबसे बड़ी मिसाल ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये पहली हुकूमत थी जिसने पाकिस्तान में शजरकारी को उस तरह प्रमोट किया जो इंटरनेशनल लेवल पे भी जिसको मिसाल के तौर पे जब हमें 2013 के इलेक्शन में हुकूमत मिली KPK में, तो सबसे पहले बिलियन ट्री सुनामी, जिसे लोग जो अपोजिशन थी हमारी, उसने मजाक उड़ाया कि यार ये दरख्त लगाना कौन सा काम है। लेकिन बाद जब वो आलमी सतह पर इसको पजीराई मिली और उसका इन्वायरमेंट बदलता लोगों ने देखा, तो फिर इसकी न सिर्फ वो मोतरफ रहे बल्कि नाकदीन जो थे उनको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर जब हमारी पंजाब और विफाक में हुकूमत बनी तो हमने इसका दायरा कार पूरे मुल्क में फैला दिया। हर बशर 2 शजर मुहिम हो, हर शहरी को आप एक तजवीज़ भी दी थी कि जो सनते हैं उनके साथ 1 शजर और 2 दरख्त की डिग्री, उसमें 2-3 चीज़ें तजवीज़ थी, उस पर इम्प्लीमेंट होना था। लेकिन ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, हुकूमत की तब्दीली हुई, वो उसकी नज़र हो गया। लेकिन अब दोबारा आ चुके हमारी हुकूमत है तो हम इसके लिए कोशिश आए। 25 मैं ये बताना चाहता हूँ, वो ये था कि तालीमी डिग्री को 2 दरख्त लगाने से मशरूत कर दिया जाए। दूसरी एक तजवीज़ ये थी कि अगर आप 10 मरले का घर बनाते हैं तो वहाँ पे 2 दरख्त लाजमी हो और NOC उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक आप वो 2 दरख्त की आप यकीन दहानी या वो नहीं लगा देते। तो ये एक मुस्बत तजावीज़ थी जिसमें आप देखेंगे लाहौर बागों का शहर था, तितलियों का शहर था, फूलों का शहर था, लेकिन बदकिस्मती देखें कि वो शहर हमने अपने हाथों से उजाड़ा। अब कैसे
ہاؤسنگ سیکٹرز کی بھرمار کی گئی، جو پنجاب میں ماضی میں 2 دہائیوں سے جو ایک ترقیاتی کاموں کی آڑ میں درختوں کو کاٹا گیا، ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار ہوگی، گرین ایریاز کو پوری طرح کچلا گیا، اور بغیر کسی ماسٹر پلاننگ کے جب سڑکوں کی توسیع کی گئی تو پھر لاہور جو تھا وہ بدقسمتی سے دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آ گیا، جو کبھی باغوں پھولوں کا شہر تھا۔ ہم نے اس کے لیے نہ صرف ٹریفک سیکٹر سے مطلب آپ اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے لیے ان کی تجاویز لی، ہم نے نیچر کے قریب رہتے ہوئے لاہور میں 54 سے زائد درخت لگائے، 54 سے زائد ہم نے جنگل لگائے میاں باقی، اور دنیا کا اربن فارسٹری میں، جی بالکل، جو دنیا کا اربن فارسٹری میں سب سے بڑا منصوبہ تھا سگیاں کے مقام پہ وہ لگایا ہم نے، 54 جنگل لگائے جو آج جس میں سے بیشتر جو ہیں وہ قدآور درخت بن گئے ہیں، اور آنے والے 2 سال میں لاہور کا انوائرمنٹ جو آپ ایئر کوالٹی انڈیکس 550 سے اوپر دیکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اسموگ اور ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری نظر آئے گی۔ تو تحریک انصاف جو ہے وہ نعروں پہ یقین نہیں رکھتی، ہم نے کر کے دکھایا۔ آپ ایجوکیشن کا سیکٹر دیکھ لیں، آپ ہرا بھرا پاکستان پروجیکٹ دیکھ لیں، آپ ایجوکیشن، ہیلتھ، مطلب کوئی بھی دیکھ لیں آپ منصوبہ، وہ نعرے کم تھے، کام زیادہ تھا۔ تو نعروں پہ یقین تحریک انصاف کا نہیں۔ تحریک انصاف نعروں پہ یقین نہیں رکھتی۔ اچھا، دوسرا یہ بتائیں کہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی آپ کی زخمی حالت میں 25 مئی کی جلسے پر جاتے ہوئے، وہ کیا تھا؟ وہ تھوڑی سی دیکھیں، وہ ایک فاشزم حکومت کی ایک ایکٹیویٹی تھی، وہ صرف میں نہیں تھا، ہماری بہت محترمہ جس نے اس قوم کے بچوں کے لیے بڑا کام کیا کووڈ کے دوران، ڈاکٹر یاسمین راشد ہمارے، جس نے پاکستان کو گریڈ لسٹ نکالنے میں بڑا اہم رول ادا کیا، بیرسٹر حماد اظہر، اور بہت سارے اور لوگ، یہ وہ لوگ تھے جن کی قومی خدمات تھی، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ تو وہ ایک فاشزم، ایک حکومت کی ایک ایکٹیویٹی تھی، جنہوں نے پرامن احتجاج کو اشتعال دلایا، اس کو انہوں نے پرامن مظاہرین پر تشدد کیا۔ میں بھی اس کی زد میں آیا، لیکن میرے اندر ایک جذبہ تھا۔ اور وہ ہوا کیا تھا؟ یہ زخمی کس طرح ہوا؟ وہ زخمی ایکچولی میں جب ہم مریدکے کے قریب پہنچے، جو پولیس کی ایک بڑی رکاوٹ تھی، تو ہم جب وہاں پہ پہنچے بیرسٹر حماد اظہر کی قیادت میں، اس وقت چونکہ سب سے لیڈنگ رول میں وہ تھے، تو پولیس نے مظاہرین کو دیکھنے کے فوری بعد شیلنگ شروع کر دی۔ شیلنگ سے بچ کے ہم پیچھے تھوڑا سا ہٹ گئے، پھر جب شیلنگ رکی ہم پھر آگے بڑھ گئے، پھر شیلنگ ہوئی، اسی طرح آنکھ مچولی چلتی رہی۔ جب فائنل ہماری اسٹرینتھ پیچھے سے آ گئی اور ہم نے ایک دم وہ رکاوٹ عبور کرنے کی کوشش کی، تو پولیس نے لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ وہاں پہ ایک بچہ تھا جس کو میں بتی چوک سے اپنے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اب وہ بچہ میری نظروں سے آج بھی، میں اسے نہیں جانتا لیکن اس کا خاکہ میرے ذہن میں ہے۔ پولیس نے اس بچے کو اریسٹ کر لیا اس وقت اور لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ وہ کو بڑا سٹیک، مطلب میرے ساتھ میری یوتھ تھی، میرے نوجوان تھے، میرے کارکن تھے، میرے ساتھ میری پارٹی تھی، وہ بچہ ویسے ہی عمران خان کی محبت میں تھا۔ جب میں نے اس کو چھڑانے کی کوشش کی، بلکہ میں نے چھڑا لیا اسے، اور اسے میں نے سڑک کی طرف دھکا دیا، وہ بچہ گر گیا اور پھر وہ بھاگ گیا۔ کچھ 16-17 سال، 15-16 سال کا وہ بچہ تھا، اور پھر پولیس نے مجھے پکڑ لیا اس موقع پہ۔ اچھا۔ اور پھر مجھے اس طرح لگا کہ میں نے چونکہ جاگرس پہنے تھے کہ میرے جاگرس پہ کوئی چیز لگی ہے، میں نے دیکھا تو وہ آنسو گیس کا ایک شیل تھا۔ وہ جب میرے پاؤں میں آیا تو وہ اس ٹائم وہ بلاسٹ کر گیا یا لیک کر گیا۔ اچھا۔ تو وہ میں جب اس طرح دیکھا تو وہ سارا دھواں میری آنکھوں میں اور گلے میں، اور پولیس نے مجھے اس وقت پکڑ کے پیچھے لے گئی اور میں بلائنڈ ہو گیا۔ پھر مجھے نہیں پتا چلا کہ مجھے پولیس نے تشدد کیا ہوگا، کہاں پہ مارا، کیا مارا، لیکن وہ ایک بڑے مقصد کے تحت نکلے تھے، تو اس پہ رنج کوئی نہیں ہے۔ ہاں، افسوس ضرور ہے کہ یہ تشدد میں ہماری پنجاب پولیس ملوث تھی۔ اسی پر بات کریں گے 25 مئی کو جو پولیس کی گنڈا گردی تھی، اس طرح دیکھا تو نہیں گیا اس سے پہلے کبھی، چار دیواری کا تقدس اور دروازے توڑنے، ایم پی ایس کے گھر، ورکروں کے گھر، لاٹھی ڈنڈا سوٹھا آنسو گیس، کیا سمجھتے ہیں؟ اب تو آپ کی حکومت آ گئی، تب آپ نے بہت نعرے لگائے تھے۔ نہیں، دیکھیں، کے پی کے میں ہماری سب سے پہلے حکومت بنی، ہم نے پولیس کو غیر سیاسی کیا۔ پنجاب میں بھی جب ہماری حکومت تھی 3.5 سال میں کبھی ریڈیو نہیں، اتنا بڑا مظاہرین
آتے رہے، مسلم لیگ نون سراپا احتجاج رہی، مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی بھی، تو نہ ہم نے فیڈرل میں یہ حرکتیں کی نہ یہاں پہ کی، چونکہ تحریک انصاف کا جو ایک بلیف تھا وہ یہ تھا کہ پولیس کو غیر سیاسی ہونا چاہیے. ہم نے تو پولیس کو استعمال نہیں کیا سیاسی مقاصد کے لیے، لیکن جن لوگوں نے دیکھا، جن لوگوں نے کیا، قوم نے ان کو دیکھا. اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کو اپنا عزت اور وقار دوبارہ بحال کرنے میں وقت لگے گا. پولیس ایک غیر سیاسی ایک ادارہ ہونا چاہیے، تبھی عام آدمی کی داد رسی ہو سکتی ہے. تو تحریک انصاف نے کبھی پولیس کو ذاتی مقاصد کے لیے، سیاسی انجینئرنگ کے لیے، سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا، نہ کبھی کرے گی. اور ایک بات جو آپ نے پوچھی، ابھی بھی انتقامی روش نہیں ہے، لیکن ہاں کچھ جو ہمارے کارکنان، بلکہ ایک ہمارے فیصل علامہ اقبال سے اس کو وہ اسی تشدد کے دوران شہید ہو گیا، اور پھر وہ خواتین کی بے حرمتی کی گئی، لوگوں کے چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا. تو یقیناً ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور وہ میرا خیال ہے کہ حکومتی سطح پہ ایک کمیٹی بھی تشکیل پائی ہے کہ جو اس میں ملوث ہوں گے ان کو قانون کے مطابق حکومت وقت جو ہے وہ ان کو ٹریٹ کرے گی. دوسرا افسر یہ بتائیں کہ تب یہ جب ظلم و زیادتی پولیس کی غنڈہ گردی تھی، اس میں تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کا اور پارٹی کے سینئر قیادت کی طرف سے ایک میسیج تھا کہ ان کے نام نمبر نوٹ کر لیے گئے ہیں جب ہم حکومت میں آئیں گے، کیونکہ کی تو انہوں نے زیادتی تھی اور اس طرح اداروں کی پولیس نہیں کرتی جنہوں نے اس طرح کیا. اب حکومت آپ کی آ چکی ہے. میں آپ کو بتائیں، دیکھیں میں نے آپ کو یہ کہا کہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے. ٹھیک ہے، وہ کمیٹی ڈٹرمن کرے گی، وہ دے گی اپنی تجاویز دے گی کہ آیا وہ تشدد میں کون ملوث تھا، پس پردہ اس کے کون سے عناصر تھے. تو جب وہ رپورٹ آئے گی اس رپورٹ کی روشنی میں یقیناً قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لے گا. تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ سوال بنتا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اپنی احتجاج کی کال جو پچھلے آپ نے 4 مہینے میں دیکھا وہ بعد میں دیتے تھے. لوگ پہلے سڑکوں پہ نکل آتے تھے اور ان کی کال کے بعد پورا پاکستان باہر نکل آتا تھا. بلکہ پاکستان سے باہر بھی یورپی ملکوں میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، یو اے میں، ایون سعودی عرب میں بھی لوگ نکلے اور انہوں نے اپنے رائٹس کی، اپنے حقوق کی بات کی. تو جب عوامی مقبولیت اپنے عروج پہ ہو تو سیاسی مستقبل تو آپ اس قوم سے جا کے پوچھ لیں. آج دیکھیں کہ کون سا ایسا نوجوان ہے جو شعور نہیں رکھتا. شعور اجاگر کیا تحریک انصاف نے اور آج وہی ہر اول دستہ ہے. نیوٹرل کے ساتھ آپ بتاتے ہیں ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، لیکن پھر آپ حکومت میں آپ کو پتہ ہے نیوٹرلز کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. آپ کے تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کا کہنا ہے نیوٹرل ہے. اس پرسیپشن حکومت میں کیسے لیکن کچھ باتیں تو سیاسی ہوتی ہیں نا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں فوج کا کردار کیا ہو سکتا ہے. اب دیکھیں کہ یہ اگر میں آپ کی بات کو سچ مان لوں تو پھر دیکھیں سیالکوٹ سمیت ہمارے جو پچھلے ضمنی الیکشنز ہوئے اس میں ہم ہارتے رہے. آج جب عوامی پذیرائی مل گئی تو پنجاب کو تو ذرا ایک طرف رکھ دیں. لاہور جیسے شہر میں جس کو مسلم لیگ نون کہتی تھی یہ ہمارا قلعہ ہے، سرکاری وسائل بھی استعمال کیے گئے، پیسہ بھی خرچ کیا گیا، لیکن تحریک انصاف نے لاہور میں 4 میں سے 3 سیٹیں جیتی. تو نیوٹرلز کا رول سیاست میں نہیں ہو سکتا جب پبلک کا مومنٹم یہ ہو. فوج کون سی ہے؟ یہ کوئی صومالیہ کی، ایتھوپیا کی یا کسی دوسرے ملک کی فوج تو نہیں ہے نا. عوامی جو ایک رائے ہے اس کے برعکس فوج کوئی کام نہیں کر سکتی. فوج اور پاکستان کی عوام میں جو رومانس ہے وہ تو اب بالکل ایک دل فریب اور بالکل ڈفرینٹ ہے. اب نہ صرف ادارے نیوٹرلز ہیں بلکہ فوج جیسے ادارے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عوامی رائے کا احترام کرنا چاہیے. اور ہم نے ایک، آپ کہنے کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مائک آپ کے پاس ہے، ناقدین کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن تحریک انصاف نہ تو کسی نیوٹرل کی وجہ سے اقتدار میں آئی نہ آئے گی. یہ پہلے بھی عوام کے ووٹوں سے آئی اور اب بھی عوام کے ووٹوں سے آئے گی. آپ وائس چیئرمین پی ایچ اے ہیں اور حکومت بننے کے بعد دوبارہ وائس چیئرمین، ایک تو مبارکباد آپ کو پیش کرتے ہیں. دوسرا یہ بتائیں کہ وائس چیئرمین پی ایچ اے بن کر ایسا کیا کام آپ نے کیا اس سے پہلے وائس چیئرمین پی ایچ اے نہ کر سکے؟ دیکھیں ایک تو میں نے بہت سارے کام کیے، لیکن 1-2 کام جس سے میں بہت مطمئن ہوں.
وہ یہ تھا کہ آپ یہ جو ہمارے لوگ ریگولر نہیں ہوتے تھے، پہلے اسپیل میں ہم نے ان کو ریگولر کیا، ان کو الاؤنسز دلوائے، ملازمین کے حقوق کے لیے بہت کام کیے جو پہلے کبھی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ جو یہاں پہ مالی باضابطگیاں تھیں، جو یہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، ان لیڈرشپ نے جو کیا، نہ صرف ان کی جو مالی باضابطگیاں تھیں ان کے کیسز بنائے گئے، بلکہ اس کو عملی جامعہ بھی پہنایا، اور پھر وہ متعلقہ اداروں نے تحقیقات کی بھی کی، اور وہ بھی زیر التوا ہے، کیسز چل رہے ہیں قانون کے مطابق۔ ایک تو وہ لیکیجز کو کنٹرول کیا، دوسرا ہم نے بیڈنگ کا جو ایک عمل تھا وہ بہت شفاف کیا، یہاں پہ ٹینڈرنگ کا عمل بڑا شفاف کیا۔ تیسرا یہ تھا کہ اس ادارے کو جو ایک خوبصورتی کی عکاسی کرتی ہے یا نمائندہ ہے، اس اتھارٹی کو ہم نے سیاست سے پاک رکھا۔ اس میں صرف ہم نے لاہور کو خوبصورت بنانے پہ اور لاہور کو ہرا بھرا کرنے پہ ترجیح دی۔ تو بطور وائس چیئرمین میں اپنے کام سے مطمئن ہوں۔ ہاں، آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو آپ نے ایم بنایا ہو، جو آپ کے مقاصد وہ پورے نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ ود دا پیسیج آف ٹائم وہ بھی انشاءاللہ جو ہمارے ٹارگٹس ہیں وہ پورے کریں گے، لیکن بطور وائس چیئرمین جو ایک میں سمجھتا ہوں ایک انقلابی کام تھا، یا جو ہمارے کریڈٹ میں جاتا ہے تحریک انصاف کے کریڈٹ میں، وہ یہ تھا کہ لاہور میں پچھلے 5 سال میں یعنی مسلم لیگ نون کے دور میں 1,64,000 درخت لگائے گئے 5 سال کے عرصے میں۔ ہم نے 3.5 سال کے عرصے میں یہاں پہ 15 لاکھ درخت لگائے، اور ہم نے جو ہمارے لوکل درخت تھے ہم نے ان کو پروموٹ کیا، جو سایہ دیتے تھے، جو پھل دیتے تھے، جو فروٹی درخت تھے وہ ہم نے لگائے۔ تیسرا ہم نے یہ کام کیا لاہور کے انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے 54 سے زائد فارسٹ لگائے میاں واقعی، جو پورے لاہور میں لگائے، تاکہ لاہور کا جو ایک پرانا لاہور واپس آ جائے جو پھولوں کا شہر تھا۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جس پہ ہمیں فخر بھی محسوس ہوتا ہے اور اطمینان بھی ہے، اور یقیناً ابھی یہ ناکافی ہیں، ابھی بہت سارا کام کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ سارے ٹارگٹس بھی پورے کیے جائیں گے۔ سیاسی ورکر، کونسلر، وائس چیئرمین یونین کونسل، وائس چیئرمین پی ایچ اے، اور آگے سننے میں آ رہا ہے کہ آپ صوبائی امیدوار بھی ہیں ایم پی اے کے، اور وہ کس حلقے سے ہیں؟ دیکھیں، میں پارٹی کو بالکل میں نے درخواست بھی دے رکھی ہے، اور آئندہ جب باقاعدہ اس کا اعلان ہوگا اس میں اپنی کوشش بھی کریں گے۔ ابتدائی طور پہ جہاں پہ میں نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، جہاں پہ میں نے بہت سارا کام کیا، وہ صوبائی اسمبلی کا حلقہ 148 ہے، اور یہ بنتا ہے جو گڑی شوق کا ایریا بنتا ہے، سلطان پورہ، چمڑا منڈی، ملک مارکیٹ، جی ٹی روڈ، شالامار باغ، اور اس سے ملحقہ علاقے آتے ہیں۔ تو وہاں پہ کام شروع کیا، وہاں پہ ہم نے لوگوں کو روزگار بھی مہیا کیا ہے، احساس پروگرام کے تحت سرویز کروا کے ان لوگوں کے وظائف بھی لگائے ہیں، ہیلتھ کارڈ بھی دیے ہے، تو وہاں پہ کام کیا ہے۔ تو پچھلے 3 سال سے کام کر رہے ہیں، تو اسی حلقے سے انشاءاللہ انتخاب لڑیں گے، لیکن یہ انتخاب لڑنے کا معاملہ پارٹی ٹکٹ سے مشروط ہوگا۔ اگر پارٹی نے کوئی مجھ سے کوئی بہتر کوئی کینڈیڈیٹ سمجھا تو میں اس فیصلے کا بھی احترام کروں گا۔ جس کو ٹکٹ ملے گی، مجھے مل گئی تو انشاءاللہ میں لڑوں گا الیکشن، اگر مجھے نہیں ملتی ٹکٹ تو پھر جس کو پارٹی عزت دے گی میں اس کے ساتھ اس کا بازو بن کے کام۔ تحریک انصاف کے فیصلے پر آپ الیکشن لڑیں؟ جی یہ تھے حافظ ذیشان صاحب، وائس چیئرمین پی ایچ اے، ان سے ہم نے گفتگو کی، اور ان کی پوری سیاسی ورکر سے وائس چیئرمین پی ایچ اے اور نیکسٹ جو پلان ہے سیاسی صوبائی حلقہ پی پی 148 اس پر انہوں نے ہمیں خیالات کا اظہار کیا۔ دیکھتے رہیے یوٹیوب کو، فیس بک کو۔ ابھی تک اتنا ہی تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔